नाजरीन, उर्दू शो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, ये अभी 2 साल पहले की बात है। ग़ालिबन मार्च का महीना था, मार्च 2016 के दस्तूर के मुताबिक, जैसा कि हम पाकिस्तान बेशतर आते जाते रहते हैं, तो हम पाकिस्तान गए हुए थे और कराची में मौजूद थे। तो कराची का एक फ़ाल और सरगर्म और मुक़्तदर अदबी इदारा है दबिस्तान ग़ज़ल, जिसके बानी और सरबराह जो हैं ज़फ़र मोहम्मद ख़ान ज़फ़र साहब हैं, और उसकी सदर ग़ालिबन डॉक्टर नुज़हत अब्बासी हैं। तो उन्होंने उस मौके पे, जैसा कि अहबाब करते हैं, मुझे मोहब्बतें देते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ एक शाम मनाई थी और मुशायरा भी था। उस मौके पर मेरी मुलाकात हुई हमारे अहद के मशहूर और मुक़्तदर मज़ाह गो शौकत जमाल साहब से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चूँकि उससे पहले मेरी उनसे बिलमुशाफ़ा मुलाकात नहीं हुई थी, और ये कि मैं अलबत्ता उनसे वाकिफ़ था, मैं उनको पढ़ता रहता था। और उनसे पहले उनके वालिद साहब और उनके बड़े भाई साहब से तो पूरा पाकिस्तान क्या, पूरा एशिया उर्दू तहज़ीब वाकिफ़ है, उर्दू दुनिया वाकिफ़ है। मैं जब उनका नाम लूँगा तो आप यकीनन पहचान जाएंगे। तो आइए, सबसे पहले आज हम अपने इस उर्दू शो के मेहमान खाने को जो शख्सियत सजा रही हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। तो शौकत जमाल साहब, उर्दू शो में आपको खुश आमदीद, कनाडा में आपको खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी साहब। मैं एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी, और मेरा यहाँ आने का पहला इत्तेफाक है कनाडा आने का। कुछ लोगों से मुलाकात हुई और लोगों से भी होती रहेगी, और इंशाल्लाह फिर ये सिलसिला भी चलता रहेगा और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। नाज़रीन, शौकत जमाल साहब रियाद सऊदी अरबिया से तशरीफ़ लाए हैं। वहाँ ये अरसे दराज से वहाँ पर क़याम पज़ीर हैं। यूँ समझें कि 1979 से 1979 से रियाद में एक प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, और अरसे दराज से वहाँ क़याम पज़ीर हैं। जैसा कि मैं आप सर्च कर रहा था नाज़रीन, कि अगर हम देखें तो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शौकत जमाल साहब का जो है एक इल्मी, अदबी और मज़हबी घराने से ताल्लुक़ है। आपने उन लोगों के दरमियान उस खानवादे में आँख खोली जो कि अपनी इल्मी, अदबी और मज़हबी ख़िदमात के लिए मशहूर थे, और इनके बड़े भाई साहब, अल्लाह उनको उनकी उम्र दराज करे, वो अभी तक ना इस सिलसिले में बहुत काम अंजाम दे रहे हैं। तो इनके वालिद साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है कि हमने तो, मुझ जैसे लोगों ने तो अपने तालिब इल्मी के ज़माने से उनको पढ़ पढ़ के लिखना पढ़ना सीखा है, और वो भी किस मकाम पे कि पाकिस्तान का जो एक बड़ा रोज़नामा है जंग, उसके इदारती सफ़े पर उनके कॉलम शाया होते थे। और वो भी किन लोगों के साथ कि उनके जिस इदारती सफ़े पे जंग के रोज़नामा जंग के उनके कॉलम छपते थे, तो उसी सफ़े पर जो है ना हम देखते थे कि ना इब्न अनीशा साहब का कॉलम छपता था, और उनके अहमद नदीम नासाद कासमी साहब का कॉलम छपता था, और जमीलुद्दीन आली साहब का कॉलम छपता था, और तो और इब्राहिम जलील साहब का कॉलम छपता था, वगैरह वगैरह के नाम से। और अपने आली साहब का दुनिया मेरे आगे के उन्वान से छपता था। तो उसी पर ना वसीला ज़फ़र के उन्वान से सैयद अबू ज़फ़र ज़ैन साहब के कॉलम भी, और फ़िकाही एक्चुअली वो लिखते थे, उनकी फ़िकाही शाया होते थे। और यकीन करें कि जहाँ इतने सीनियर, इतने मशराक़ कोहना मश्क राइटर्स के दरमियान ख़ुद को नुमायाँ करना और लोगों को मजबूर करना कि वो उनकी तहरीर को पढ़ें और वो याद रखें,
حظ حاصل کریں اس سے. اور ان کے جملے، ان کی لائنیں ایسی ہوا کرتی تھیں جو کہ مجھے اس بات کو سمجھا نا کہ 50-55 سال سے زیادہ بیت گئے ہیں، بلکہ 60 سال بیت چکے ہیں اس بات کو، اور کہ اب تک مجھے ان کے جملے، ان کی فقرے، ان کے لائنیں یاد ہیں. اور ایک مزاح لکھنے والے کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ چونکہ اس کی نبض معاشرے کے نبض سے اس کی انگلیاں رکھی ہوتی ہیں، اور حصے مزاح لے کر وہ اپنے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو جس نگاہ سے ہم دنیا کے ہونے والے ہونی شدنی کو دیکھتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، اس سے حظ حاصل کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جیسے شاعر ہوا، مزاح نگار ہوا، مصور ہوا، ہے نا، تو یہ لوگ نا ان تمام چیزوں کو دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ جو مزاح نگار ہوتا ہے، مزاح نویس ہوتا ہے، مزاح گو ہوتا ہے، وہ تو اور اس میں نا مزاحیہ پہلو تلاش کرتا ہے. تو یہی صورتحال حضرت سید ابو ظفر زین صاحب کے ساتھ تھی، جو کہ ان کے والد بزرگوار. اب ان جیسی ماشاءاللہ زمانہ شناس اور نباز وقت اور پرفکر ہستی کے گود میں، اور جس کی جو شخص پلا ہو اور جس نے ان سے تربیت حاصل کی ہو، بولنا، سننا، لکھنا، پڑھنا ان کی نگہداری میں سیکھا ہو، تو اس کی قابلیت کا، اس کی مقبولیت کا ہم کس طرح اندازہ نہیں کر سکتے، یقیناً کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے بڑے بھائی صاحب سے کون واقف نہیں ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں سن 60 کی دہائی میں ڈائجسٹوں کا سلسلہ شروع ہوا. سن 60 سے پہلے رسالے تو بہت سے نکلتے تھے، میگزین بہت سے نکلتے تھے، مجلات ہوتے تھے، ادبی، علمی، اس طرح کے رسائل نکلتے تھے، لیکن ڈائجسٹ کی شکل میں، یعنی کتابی سائز میں اور ضخیم نا، پہلا ڈائجسٹ شائع ہوا تھا. الطاف حسن قریشی صاحب نے، ہمارے سینئر دوست ہیں، مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور جب بھی اس زمانے میں، جب بھی میں چونکہ سعودی عرب میں ہوتا تھا، تو جب بھی آتے تو میرے پاس ہی ان کا قیام رہتا تھا، بہت شفقت فرماتے تھے، ہے نا. تو انہوں نے پہلا ڈائجسٹ پاکستان کا نکلا تھا اردو ڈائجسٹ کے نام سے. ہم دیکھتے ہیں کتنا یعنی مقتدر پرچہ تھا وہ، کتنا دقیق پرچہ تھا، بلکہ ہے مطلب. اور یہ کہ اس میں ان کا جو مضامین کا انتخاب ہوتا ہے بہت ہی. پھر اس کے بعد ان کی پیروی میں مختلف ڈائجسٹ نکلنا شروع ہوئے، اور جس میں نا کہ سب سے آگے نمایاں رہا شکیل عادل زادہ صاحب کا ڈائجسٹ سب رنگ کے نام سے نکالتے تھے. ہم سب کو یاد ہے کہ اس میں کہانیوں کا انتخاب ان کا کتنا کڑا ہوا کرتا تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ چونکہ لکھنے والوں کو اچھا پیمنٹ کرتے تھے، تو وہ بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ انہوں نے کہانی کسی سے لے لی، ہے نا، اس کو پیمنٹ کر دیا، پھر اس کو جناب نا اس کی وہ جانچ پڑتال کرتے تھے. اگر وہ دیکھتے تھے کہ ان کے رسالے کے معیار پہ نہیں اتر رہی ہے، تو پھر وہ اس کہانی کو شائع نہیں کرتے تھے، لیکن ان سے پیسے واپس بھی نہیں لیتے تھے. یعنی اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے اس جو معیار تھا ڈائجسٹوں کا، جو کہ جس کو شروع کیا تھا اپنے قریشی صاحب نے، ہے نا، اس کو نا شکیل عادل زادہ صاحب نے بھی اس کو جاری رکھا. اس کے بعد ڈائجسٹوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس میں مطلب سسپینس ڈائجسٹ اور کہانی اور یہ وہ مختلف نکلے. تو ان کے جو بڑے بھائی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حیات کو اور طول دے، اور ہمیں ان سے بہت سے کام لینا ہے اور دیکھنا ہے، ان سے سیکھنا ہے. ان کے بڑے بھائی صاحب ابو الفرح ہمایوں، انہوں نے جب ڈائجسٹوں میں لکھنا شروع کیا ہے نا، تو ان کی تحریریں اتنی مقبول ہوئیں ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور ہمارے زمانے کے لوگ جانتے ہیں کہ نا ایک طرح کا معیار انہوں نے دیا ڈائجسٹ میں لکھنے کا. ایک عام ڈائجسٹوں سے ہٹ کے انہوں نے بڑی علمی اور یعنی ذہانت کے ساتھ انہوں نے جو بھی لکھا، اور ان کا وہ سلسلہ اب تک جاری ہے. اور ابھی ہمیں اپنے شوکت جمال صاحب نے بتایا کہ ان کی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، ان کی کہانیوں کی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، اور آج کل وہ مطلب انگریزی سے اردو ٹرانسلیشن کا کام کر رہے ہیں. یعنی کہانیاں جو ہوتی ہیں، اہم چیزیں جو ہیں انگریزی میں، اس کو اردو میں منتقل کر رہے ہیں، اور وہ بھی بہت جلد کتابی شکل میں آئے گا. تو میں یہ کہتا کہ نا آپ بڑے خوش قسمت ہیں اپنے شوکت جمال صاحب کہ ماشاءاللہ آپ نے ایسے علمی، ادبی اور مذہبی گانے میں آپ نے آنکھ کھولی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین
کہ آپ مونگیر صوبہ بہار میں مونگیر کی آپ کی پیدائش ہے اور آپ 1946 میں آپ نا اس عالم میں رنگ و بو میں آپ نے آنکھ کھولی. آپ پاکستانی شہری ہیں. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید شوکت جمال صاحب. شکریہ. تو یہ بتائیے کہ نا جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ نا آپ یہاں آنے کے بعد ابھی کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کے سعودی عرب میں ریاض میں بیٹھ کے آپ یہاں کی چیزوں کا آج کل چونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہر چیز کا معلوم ہو جاتا ہے، جائزہ لیتے رہتے تھے. تو اب جو آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ انما الایمان بالنیات کا کہا جاتا ہے نا، تو آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ کو پسند آیا کینیڈا، آپ یہیں پہ رہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، مجھے بھی آئے 4-5 روز ہوئے ہیں. میں وزٹ پہ آیا ہوں. میری بیٹی یہاں ہے، جی. اس سے ملنا، اس کے بچوں سے ملنا جو ہے یہ میرا اولین مقصد تھا. اور یہ ہے کہ یہاں کے ادبی حلقوں میں خبر بھی پھیل گئی میرے آنے کی، تو کچھ لوگوں نے دعوت بھی دی، کچھ اور بھی انشاءاللہ پروگرام ہوں گے. اور تو میرے دل میں یہ آرزو تھی. ویسے میں امریکہ میں، انگلینڈ میں بھی لوگوں سے مل چکا ہوں، وہاں بھی مشاعروں وغیرہ میں شریک ہوا ہوں. کینیڈا میں پہلی بار آنا ہوا ہے اور انشاءاللہ اور لوگوں سے ملاقات ہوگی، پھر یہاں کے متعلق یقیناً اچھا تاثر ہوگا اور پھر آنا جانا لگا رہے گا اور انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی آپ سے بھی اور دوسرے ناظرین. یہ ان کی کرم فرمائی ہے کہ ہمیشہ جب بھی ان کی نئی کتاب آتی ہے نا تو مجھے ضرور یہ وہاں سے بھیجتے ہیں کتاب یہ. اور آپ جیسا کہ آپ کو یاد ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب ہمیں ان کی کوئی نئی کتاب ملتی ہے تو ہم یقیناً اپنے ٹی وی پر نا بک ریویو پروگرام میں ان کی کتاب پہ بات چیت کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ ان سے زیادہ واقف نہیں ہیں ان کی آگاہی کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے شوکت جمال صاحب نے جو شاعری کا جب ان کا آغاز ہوا ہے تو آپ نے سنجیدہ شاعری سے کیا، جس کے نتیجے میں ان کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے نا وہ 1980 کی دہائی میں منصۂ شہود پر آیا، اور جو کہ ان کی پہلی مطلب نا سنجیدہ مطلب شاعری تھی. اس میں تھوڑی سی غالباً مزاحیہ رنگ بھی ہوگا لیکن بیشتر اس میں کلام جو تھا آپ کی سنجیدہ شاعری پر مشتمل ہے، جو کہ مطلب نا مارچ دیوانچہ کے نام سے عنوان سے مارچ 2000 میں آپ کی پہلی کتاب شائع ہوئی تھی. شاعری آپ نے 1980 سے شروع کر دی تھی، لیکن کلام ان کا جمع ہوتا رہا، اس کا چناؤ انتخاب ہوتا رہا، تو سن 2000 میں انہوں نے ان کی پہلی کتاب منظر عام پہ آئی دیوانچہ کے نام سے. اس کے بعد نا ان کی دوسری جو کتاب تھی وہ جولائی 2003 میں شوق بیانی کے نام سے منظر عام پہ آئی. جب آپ کی دوسری کتاب منظر عام پہ آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ شوکت جمال کون ہیں، تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بڑے خانوادے سے ان کا تعلق ہے. ابو ظفر زین صاحب کے صاحبزادے ہیں، ابو فرحہ ہمایوں کے چھوٹے بھائی ہیں یہ. تو لوگ انہیں متوجہ دی اور جب دیکھا تو ان کی دوسری کتاب پہ جو نا شوق بیانی پہ ان کی بہت پذیرائی ان کو ہوئی. اسی پذیرائی کے سہارے، ہمت افزائیوں کے سہارے، اپنی صلاحیتوں کے سہارے اور اپنی تربیت کے سہارے ان کی تیسری کتاب مزاحیہ شاعری کی منظر عام پہ آئی. اور اس تیسری کتاب میں نہ صرف کے کلام میں اور زیادہ پختگی آئی اور شوخی آئی اور دل پذیری آئی، اس کے ساتھ ساتھ نا انہوں نے اپنے وقت کی ہے نا اپنی عصری سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے 2008 کی بات کر رہا ہوں میں، اب سے 10 سال پہلے، وہ کہ فی زمانہ جو سہولتیں ہیں اس سے تھوڑی کم تھی لیکن پھر بھی بہار اس معیار کی تھی. تو ان کی جب تیسری کتاب یہ وسائل تبسم کے عنوان سے شائع ہوئی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس کا سائز کتابی سائز سے بڑھ کے یہ میگزین سائز پہ آ گئی اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں سلیقے کے ساتھ نا روغنی کاغذ پہ اور رنگین صفحات پہ یہ شائع ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں نا ان کی غزلیں ہیں، ان کے نظمیں ہیں، ان کے قطعات ہیں. اور یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ چونکہ یہ مزاحیہ شاعری ہے، مظاہرہ کلام ہے، تو اس کا ٹائٹل بھی جو انہوں نے بنوایا ہے نا
تو وہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں ان کے اسکیچ کے ساتھ بنایا گیا. یہاں پہ ایک میں بات کہنا چاہوں گا کہ اس کا جو ٹائٹل ہے، میں ذکر کر رہا ہوں صدیقی صاحب کی بات کرنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، وہ یہی کینیڈا کے ایک آرٹسٹ تھے، انہوں نے بنایا. بس ان کو میں مشورے دیتا رہا، ہدایت دیتا رہا، اور اس حساب سے انہوں نے آن لائن یہ کارٹون ٹائٹل بنا کے مجھے یہاں سے بھیجا. ماشاء اللہ، ویری گڈ، ہے نا. تو لیکن جو اس کے اسکیچز جو تھے نا، تو وہ تو اپنے انہوں نے جو یعنی اندرونی صفات کے جو اسکیچ ہے نا، وہ ظفر صدیقی صاحب نے، ہے نا، اپنے مشاء قلم سے نا، ان کا ہی کارنامہ ہے. تو ان کی صاحب یہ ناظرین، یہ ان کی تیسری خوبصورت کتاب تھی. اس کے بعد نا ہم دیکھتے ہیں کہ نا سن 2013 میں ناظرین ان کا مرتب کردہ انتخاب اردو کی شگفتہ شاعری اور ہمارے رسم و رواج اور تہوار بھی منظر پر آیا. یہ بھی ایک ضخیم کتاب ہے، نہایت سلیقے سے شائع کی گئی ہے، اور جیسا کہ اس کے عنوان سے، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اردو کی شگفتہ شاعری اور ہمارے رسم و رواج و تہوار، تو یہ بھی شائع ہوئی، اور یہ بھی نہایت ہی سلیقے خوبصورتی کے ساتھ ایک ضخیم کتاب ہے. تو اس نے بھی نا، اس سے بھی انہوں نے بڑا نام کمایا، اور انہوں نے ہمارے اردو ادب کو، خاص طور پہ مزاحیہ ادب کو، انہوں نے ایک نہ صرف یہ کہ اس میں اضافہ کیا، بلکہ اس کو مزید اعتبار دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تازہ گرم آئی ہے کتاب ان کی سن 2018 میں، اور وہ ہے ان کی مزاحیہ شاعری ایک لوہار کی. وہ محاورہ ہے نا، ایک لوہار کی 100 سنار کی، ایک لوہار کی، ہے نا. تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ نا، جو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں، وقوع پذیر ہوتی ہیں، منظر عام پہ آتی ہیں، جو جس طرح کے لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں، اس پر جو انہوں نے مصرے لگائے ہیں، ہے نا. جیسے کہتے ہیں نا، باٹم لائن کا افسانہ ہوتا ہے، باٹم لائن کی شاعری بھی آخری دوسرے مصرے کی شاعری جو ہوتی ہے، یا اگر قطعہ ہے تو چوتھے مصرے کی شاعری جو ہوتی ہے نا، تو وہ اس میں نا ایک لوہار کی جو یہ چوٹ لگاتے ہیں تو انسان نا پھڑک اٹھتا ہے. میں تڑپ اٹھتا نہیں کہہ رہا، میں پھڑک اٹھتا ہے کہہ رہا ہوں. بہت مبارک ہو شوکت صاحب، آپ نے ماشاء اللہ اتنی اچھی آپ کی تخلیقات ہیں، امید ہے کہ آپ کے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ نا اب ماشاء اللہ آپ کو زود گو کہا جا سکتا ہے، چونکہ نا ہر چیز پہ آپ کی نظر رہتی ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور فوراً نا آپ کے حصے مزاح پھڑکتی ہے نا، اور آپ نا ایک قطعہ یا ایک نظم یا غزل آپ کہہ دیتے ہیں. تو آج کل آپ کا یقیناً اس کتاب کی تو خیر ابھی کتاب آئی ہے، تو کسی اور نثر پہ بھی آپ نے کام کیا ہے، چونکہ آپ نثر بھی لکھتے ہیں؟ نثر میں نے بہت شروع میں کچھ مضامین لکھے تھے، اور وہ ادھر ادھر چھپے بھی تھے، لیکن کافی عرصے سے نثر میں کچھ نہیں ایسا ہوا ہے. تو نثر میں نے اچھے مضامین لکھے تھے. ایک پان کے بارے میں، پان بہت جی ہاں، ضخیم مضمون آپ نے مجھے بھیجا بھی تھا. جی ہاں، وہ بھی تھا. اس کے علاوہ اور کئی مضامین تھے جو چھپے ہیں شروع میں. اس کے بعد سے میرا خیال ہے پچھلے کئی سالوں سے نثر پہ کوئی کام نہیں کر کیا پائے. نہیں ہے. لیکن مستقبل میں آپ کا کیا پروگرام ہے کچھ لکھنے کا؟ میں کہہ نہیں سکتا. ایسا کوئی موضوع آ جاتا ہے، اچانک آ جاتا ہے. اصل میں چونکہ زیادہ ذہن شاعری کی طرف مائل ہے، کوئی بھی بات سوچتا ہوں تو فوراً وہ شعری انداز میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن آپ یقیناً نا جی، اپنے سینئر سے، اپنے ہم اثر سے متاثر ہوئے ہوں گے. ابن انشاء کو ظاہر ہے میری طرح آپ نے بہت پڑھا ہے. اب یہ کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب آپ کی نظر میں ہیں، اور سارے لوگ ایک جلو ہے جس کے درمیان ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، رہ بس رہے ہیں. تو یقیناً اس سے نا انسان متاثر ہوتا ہے. یہ ہے کوئی اس پہ انسپریشن ملتی ہے، لیکن وہی ہے کہ ایسا کوئی اس پہ کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی. جب کچھ سوچتا ہوں پھر کہ اس طرف چلا جاتا ہوں. اسی طرح یہ بھی ہے کہ کبھی پہلے میں سنجیدہ شاعری کرتا تھا. اب بھی اگر کوئی سنجیدہ شعر کہنا چاہوں یا غزل کہنا چاہوں تو ایک دو مصروں کے بعد وہ سب چلے جاتے ہیں، اسی لائن پہ آ جاتی. باتیں تو ہوتی رہیں گی. ہم چاہیں گے اپنے شوکت جمال صاحب کہ ہمارے ناظرین کے ساتھ نا اپنا کچھ کلام شیئر کریں. میں چاہتا ہوں کہ نا پہلے آپ تازہ کلام سے آپ نا شروع کریں. بالکل تازہ کتابوں جو میں ہے تو لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. یقیناً لوگ ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ آپ کا کچھ تازہ کلام سنیں. تو زحمت فرمائیے پلیز. یہ شروع میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ بتاتے ہیں کچھ کہ جی. چشم ماں روشن دل ماں شاد،
چشم ماں چشم ماں روشن دل ماشاد ایک تہذیب تھی، گردش دوران نے لیکن اس کے دو ٹکڑے کیے، واہ گردش دوران نے لیکن اس کے دو ٹکڑے کیے، چشم ماں روشن کہا مہمان آئے جس گھڑی، چشم ماں روشن کہا مہمان آئے جس گھڑی، اور دل ماشاد جب وہ گھر سے رخصت ہو گئے۔ واہ ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے تیرے بعد جانے کے بعد ہے یہ۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ سویرا ہوتے ہی شاعر پہ یہ ستم ٹوٹا، سویرا ہوتے ہی شاعر پہ یہ ستم ٹوٹا، ٹوٹا، پولیس لے گئی تھانے وہاں اسے کوٹا، سویرا ہوتے ہی شاعر پہ یہ ستم ٹوٹا، پولیس لے گئی تھانے وہاں اسے کوٹا، ٹوٹا، کہا کہ مال برآمد کرا ابھی فوراً، سنا ہے رات کو تو نے مشاعرہ لوٹا۔ واہ 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 واہ، یہ اسی طرح کے ہیں۔ اور عمر بیگم سے جب کوئی پوچھے، عمر بیگم سے عمر بیگم سے جب پوچھے، کوئی پوچھے بات کو اس طرح گھماتی ہیں، واہ بات کو اس طرح گھماتی ہیں، کہہ کہ چھوٹی ہوں 10 برس ان سے، عمر میری وہ کم بتاتی ہیں۔ تو اچھا ہے نا پھر ہاں یہ اس پتہ طرح ہے ہے اس لیے میں چاہتا تھا ایکچولی نا اس میں ٹائم کم تھا جی اور بیچ میں عید بھی آ گئی ہے نا، تو میں چاہتا تھا نا کہ چونکہ بھابھی بھی آپ کے ساتھ آئی ہیں، میں چاہتا تھا کہ ان کو بھی بٹھایا جائے یہاں پر ہے نا، ذرا ان سے آپ کا کچھ نا احوال پوچھا جائے، خاص طور پر نا کہ جب اس طرح کی چیزیں آپ کہتے ہیں، خاص طور پر نا اپنے شانہ بیوی ہوتی ہے آپ ہے نا، تو یا ساس ہوتی ہے، تو اس شکل میں آپ کا مطلب کہ کیا آپ نہیں وہ اتنا نہیں کرتا ابھی آپ سے پوچھو، ابھی اب ہم ایک چھوٹے سے بریک کی جانب جا رہے ہیں، بریک سے آنے کے بعد سو لیٹ اس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت آپ پروگرام اردو شو دیکھ رہے ہیں اور آج کے ہمارے اس اردو شو کے مہمان خانے کو جو مزاح گو شاعر، مقبول شاعر، معروف شاعر اور جن کا ایک تعلق علمی، ادبی اور مذہبی گھرانے سے ہے اور مشہور لوگوں کا خاندان ہے، شوکت جمال صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی اور انہوں نے اپنا کلام بھی مرحمت فرمانا شروع کر دیا ہے۔ ہم بریک پہ گئے تھے، بریک سے آنے کے بعد نا ہم چاہیں گے شوکت جمال صاحب آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور کچھ اور چیزیں ہمارے ناظرین کی نظر کریں۔ ایک نظم ہے، جی، عنوان ہے شاعر کا لخت جگر۔ شاعر کا لخت جگر، جی۔ میرے گھر میں تو جو ہے نور نظر پیدا ہوا، میرے گھر میں تو جو ہے نور نظر پیدا ہوا، خوش نصیبی ہے تیری شاعر کے گھر پیدا ہوا، واہ، اور تیری بہنیں اور بھائی سب کے سب ہیں نابکار، تیری بہنیں اور بھائی سب کے سب ہیں نابکار، ایک لشکر گو کے تجھ سے پیشتر پیدا ہوا۔ واہ، اور آگے دیکھیں گے ذوق شعر و شاعری بالکل کسی میں بھی نہیں، ذوق شعر و شاعری بالکل کسی میں بھی نہیں، ان میں سے ہر ایک بس جیسے صفر پیدا ہوا، واہ، اور باپ کے نقش قدم پر تو چلے گا ہے یقین، باپ کے نقش قدم پر تو چلے گا ہے یقین، میرے جیسا دیدہ بارے دیگر پیدا ہوا، واہ واہ، اور لوگ تیری شاعری سن کر کہیں گے برملا، لوگ تیری شاعری سن کر کہیں گے برملا، میر پھر پیدا ہوا ہے پھر جگر پیدا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اور لوگ تیری شاعری سن کر کہیں گے برملا، میر پھر پیدا ہوا ہے پھر جگر پیدا ہوا۔ شعر سنے کہ چاہتے تو تھے میرے اغیار تو پیدا نہ ہو، چاہتے تو تھے میرے اغیار تو پیدا نہ ہو، پھر بھی یہ ہمت ہے تیری تو اگر پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا تھا نا اپنے سید ضمیر ڈافی صاحب نے، بارے دیگر پیدا کرو، اور اپنے پیدا ہوا کہیں ہوا۔ اور میں بڑا حیران تھا اور سوچتا تھا بار بار، میں بڑا حیران تھا اور سوچتا تھا بار بار، کس طرح یہ صاحب علم و ہنر پیدا ہوا، واہ واہ، اور آخرش عقدہ یہ کھولا ماں نے تیری ایک دن،
آخرش عقدہ یہ کھولا ماں ماں نے تیری ایک دن. کیا جتن کرنے پہ یہ جانے پدر پیدا ہوا. کیا بات ہے، واہ. پی گئی تھی گھول کر آزاد کی آب حیات. پی گئی تھی گھول کر آزاد کی آب حیات. تب کہیں گھر میں میرے تجھ سا پسر پیدا ہوا. واہ 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 واہ، بہت خوب شوکت جمال صاحب. تو ابھی آپ نے جو ہے نا وہ شروع میں قطعات آپ نے پیش کیے، پھر آپ نے نظم سنائی ہے، تو مزاحیہ غزلیں بھی آپ کی بہت مشہور ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ایک غزل بھی سنائیں. جی ایک غزل پیش کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں نے مشاعرے میں غزل گا کے کیا پڑھی. میں نے مشاعرے میں غزل گا کے کیا پڑھی. ہر شخص نے وہاں میرے حق میں دعا پڑھی. واہ. ہر شخص نے وہاں میرے حق میں دعا پڑھی. اور پڑھتے ہیں لوگ میر کے اشعار ہجر میں. پڑھتے ہیں لوگ میر کے اشعار ہجر میں. ہم نے فراق یار میں بانگے درا پڑھی. واہ واہ. ہم نے فراق یار میں پڑھتے ہیں لوگ میر کے اشعار ہجر میں. واہ. ہم نے فراق یار میں بانگے درا پڑھی. واہ. اور دربار حسن میں تو قصیدے پڑھے گئے. دربار حسن میں تو قصیدے پڑھے گئے. ہم نے وہاں حکایت عشق و وفا پڑھی. واہ واہ. ہم نے وہاں حکایت عشق و وفا پڑھی. اب پرچے کے ڈر سے حال میں عذرا ہے احتیاط. پرچے کے ڈر سے حال میں عذرا ہے احتیاط. پرچی جو لے گیا تھا بفضل خدا پڑھی. اچھا، پرچے کے ڈر سے ہال میں عذرا ہے احتیاط. پرچی جو لے گیا تھا بفضل خدا پڑھی. بفضل خدا پڑھی. واہ. اور ان سے معانقہ بھی ضروری تھا روز عید. ان سے معانقہ بھی ضروری تھا روز عید. ان سے معانقہ بھی ضروری تھا روز عید. ہم نے نماز عید بھی کر کے قضا پڑھی. واہ. ہم نے نماز عید بھی کر کے قضا پڑھی. اور لگتا ہے کہ اس عمر میں کچھ اور تو ممکن نہیں رہا. اس عمر میں کچھ اور تو ممکن نہیں رہا. اب مشغلہ ہمارا یہی ہے لکھا پڑھی. واہ 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 واہ. تو یہ بتائیے اپنے شوکت جمال صاحب کہ جیسا کہ میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ بھابھی بھی یہاں موجود ہوں، تو جب آپ اس طرح کی بیشتر آپ میں دیکھتا ہوں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیشتر شاعری اور نظمیں جو ہوتی ہیں خاص طور پر نا اس میں نا وہ آپ نشانہ بناتے ہیں ہے نا خاتون خانہ کو. یہاں میں وائف نہیں کہوں گا، خاتون خانہ کہوں گا، چونکہ وہ جنرلی آپ بات کرتے ہیں. تو اس موقع پہ کچھ بھابھی احتجاج نہیں کرتی یا کسی احتجاج کا آپ کو سامنا نہیں ہوتا فیملی کی جانب سے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور دوسرا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ سنجیدہ شاعر کی شاعری اس کی محبوبہ کے گرد اور مزاحیہ شاعر کی شاعری اس کی منکوہہ کے گرد گھومتی ہے. جی ہاں جی. اس لیے ہم لوگ اسی میں ہمیں موضوعات زیادہ مل جاتے ہیں. غالباً یہ مشتاق یوسف صاحب کی لائنیں ہیں کہ سنجیدہ شاعری آپ کی محبوبہ کے گرد اور مزاحیہ شاعری منکوہہ کے گرد گھومتی ہیں. جی ہاں بالکل صحیح. تو مطلب آپ کو کسی قسم کا احتجاج کا سامنا نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ بیتی ہوتی ہے یا جگ بیتی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ جگ بیتی ہوتی ہے. آپ بیتی تو ایسی نہیں ہوتی خاص. بس یہ ہوتا ہے کہ آپ بیتی آپ احتیاطاً کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جو مطلب جو مطلب خاتون خانہ میں جو آپ جو چیزیں آپ تلاش کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں مزاحیہ انداز میں، تو یہ یعنی دوسروں کی عورتوں کو نظر رکھتے ہیں. یہ جنرل چیزیں ہوتی ہیں. بلکہ میں اس کی آپ کو مثال میں حسن کی تعریف نہیں کہہ رہا. حسن کی تعریف بہت اچھی کرنی چاہیے. لوگ بھی، عورتیں بھی خوش ہوتی ہیں، خواتین خوش ہوتی ہیں. کئی مشاعروں میں خواتین آتی ہیں میرے پاس. جی. ہم مجھ سے کہتے ہیں بھائی اب ہمیں بھی شاعری شروع کرنی پڑے گی مردوں کو نشانہ بنانے کے لیے. میں کہتا ہوں بالکل بے شک ہونی چاہیے. یہ تو کئی خواتین میدان میں آئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں کئی خواتین آئی ہیں جو کہ مزاحیہ شاعری کرتی ہیں اور مردوں کی گت بنا دیتی ہیں، درگت بنا دیتی ہیں. مگر وہ ذرا دوسری اسٹائل کی شاعری ہوتی ہے. یعنی اتنی مہذب شاعری نہیں ہوتی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. اب یہ بھی تو ہونا. لیکن وہ جو شاعری مطلب ہمارے نا دلاور فگار صاحب کر گئے اور سید ضمیر جعفری صاحب کر گئے ہے نا، تو وہ زمانے تو لد گئے جیسا کہا جاتا ہے نا کہ نہ یہ نثر میں ہے نا.
اور مزاحیہ کو لے لیں آپ، طنز و مزاح کو لے لیں، جو مشتاق احمد یوسفی صاحب جو ہمیں ایک پیٹرن دے کے گئے ہیں، ہے نا، تو وہ چیزوں تو اب کم نظر آتی ہے۔ یہ ہے کہ لوگ تن آسان ہو گئے ہیں بھائی میرے، چاہے وہ عملی زندگی کا کوئی بھی کام ہو، ہم لوگ اتنے تن آسان ہو گئے ہیں، وقت کی تنگی اتنی ہو گئی ہے، دوسرے جھمیلے اتنے ہو گئے کہ اپنے جو ہمارے پاس ہنر ہے، جو ہمارے پاس صلاحیت ہے، اس کو ہم وقت نہیں دے پاتے۔ اور یہ آپ اس کی مثال آپ کو ٹی وی کے ڈرامے دیکھ لیجیے آپ، یعنی کس طریقے سے لوگ آ کے نا وہ ڈرامے میں حصہ لے کے وہ اپنا پارٹ نبھا کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کتنی ہم لوگ ریہرسل کیا کرتے تھے۔ اس طرح سنگیت کی فیلڈ میں آپ دیکھ لیجیے، گانے والے گلوکار آج کل ہیں، پہلے کتنی ریاضت کی جاتی تھی، کتنے جو ہمارے استاد ہوتے تھے ہمیں اس کی پریکٹس کرواتے تھے، جو موسیقار ہوتے تھے، میوزک ڈائریکٹر ہوتے تھے، کتنی گلوکار کو کتنی پریکٹس کراتے تھے۔ آج کل لڑکے لڑکیاں آتے ہیں ٹکڑوں میں گا کے اس کو بعد میں اس کو جوڑ دیتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے فون پہ گا دیتے ہیں نا، اور یہ کہ میوزک الگ ہوتا ہے اور ٹریک اس کی الگ ہوتی ہیں۔ اب تو اتنی آسانی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ یہ وجہ ہے کہ نا کہ جو چیز آج کل نا جو چیز جیسا ہمارے زمانے میں چیزیں بنی ہیں اور ہم سے پہلے بنی ہیں، جو کہ امر ہو گئی ہیں، ہماری تہذیب، ثقافت اور زبان کا ایک حصہ بن گئی ہیں، یعنی ضرب المثل بن گئی ہیں وہ چیزیں، اور گانے اور کردار اور وہ مکالمے، وہ آپ نہیں آج کل زمانے میں نہیں ملتا۔ وہ بات نہیں ہے، وہ بالکل نہیں ہے، نہ وہ کہانیاں ہوتی ہیں، نہ وہ اداکاری ہوتی ہے، نہ وہ موسیقی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز۔ ابھی آپ جیسے کچھ لوگ باقی ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، جن کے دم سے یہ چیزیں ابھی قائم ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کہ یہ جس طریقے سے آپ لوگ یہ تخلیق پیش کر رہے ہیں دنیا کے آگے، وہ چاہے تحریری ہو یا لسانی ہو یا صوتی ہو، ہے نا، تو کیا اتنی محنت آگے والے وقت میں آپ کیا دیکھتے ہیں لوگ کریں گے؟ نہیں، ابھی اس کی دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ انٹرنیٹ اور فیس بک وغیرہ کی وجہ سے ہر شخص اپنے آپ کو کوئی شاعر یا کوئی مصنف یا کوئی نثر نگار یا فوٹوگرافر یا کوئی چیز قسم کی چیزیں سمجھنے لگا ہے، اور اتنی چیزیں آتی ہیں کہ اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کون ریئل ہے، کون اصلی ہے، کون 2 نمبر ہے، یہ سب بہت لمبا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے، جو صحیح کام ہو رہا ہے، وہ تو اسٹینڈ آؤٹ ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ بھائی اوریجنل چیز ہے، یہ کام کرنے والا محنت کر رہا ہے اور اس کا علم ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ اب بہت چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں کہ آپ کو ان کو الگ الگ کرنا جو ہے وہ ذرا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کئی آپ کو مشاعرے نظر آئیں گے جہاں شاعر پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں اور لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کو داد دیتے ہیں وہاں۔ ارے ہاں، مشاعروں کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ تماشا ہر وقت دیکھتے ہیں فیس بک پہ، ہاں، یعنی جو لوگ بے تکی شعر لکھتے ہیں جو کہ بحر و وزن میں نہیں ہوتے، بے تکی باتیں لکھتے ہیں، لیکن بعض میں کیا کروں، میرے منہ سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے، وہ اتنی واہ واہ کے پل باندھ دیتے ہیں جناب، اور محض ان کی تصویر دیکھ کے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس نے لکھا کیا ہے نا۔ تو اب یہ زمانہ آ گیا ہے، تو اس میں آپ ہم کیا آئندہ کیا اچھے کی امید کر سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا کہ جو لوگ سیریسلی سنجیدگی سے اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، ان کو وہ اس قسم کی چیزیں ان پہ اثر انداز نہیں ہونی چاہیے، ان کو ان کے لیول پہ نہیں جانا چاہیے، اپنا جو معیار ہے، جو عادتیں ہیں ہم لوگوں کے، جو چیزیں ہیں، وہ اپنے اسی اسٹیج پہ رہنی چاہیے۔ اس حصے میں شوکت جمال صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیے، چونکہ آپ تو ماشاءاللہ نا گو کہ مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن مزاحیہ شاعری آپ نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں، یہ تو بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے نا کہ نا اپنا چہرہ، بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنا چہرہ بگاڑ لیتے ہیں کسی کا مذاق اڑانے کے، تو آپ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا خود پہ وہ بات کہتے ہیں، خود کو نشانہ بناتے ہیں، نہ صرف دوسروں پہ کہہ کے اپنا چہرہ نہیں بگاڑتے۔ لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں اپنے شوکت جمال صاحب کہ جیسا کہ ہماری سنجیدہ شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی تک جو ہے نا روایتی شاعری کرتے ہیں، وہی گل و بلبل کی باتیں کرتے ہیں، وہی کھڑکی میں دریچے میں آنے کی بات کرتے ہیں، وہی چھت پہ ملاقات کی بات کرتے ہیں، وہی خط لکھنے کی بات کرتے ہیں، یعنی پرانی جو ہماری تہذیب اور روایتیں اور باتیں جو ہیں وہ موجودہ وقت میں بھی وہ ان کو بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بالکل نئی جدید شاعری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی مزاحیہ انداز کی شاعری کرنے میں، مزاح لکھنے میں بھی نا کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی ڈھرے پہ کام کر رہے ہیں،
یعنی پرانی جو باتیں ہیں، چیزیں ہیں، ہنسی کی باتیں ہیں، لوگوں کی حماقتیں ہیں، لوگوں کی کوتاہیاں ہیں، ان کی نشاندہی وہ پرانی باتوں کی کرتے ہیں۔ ہمارے جس عہد میں ہم سانس لے رہے ہیں، لمحہ موجود کی بات نہیں لوگ کرتے کہ جس میں اب ہماری قدریں بدل گئی ہیں، ہماری استعمال کی چیزیں بدل گئی ہیں، ہمارے مسائل بدل گئے ہیں، ہمارے غم اور خوشی کے مواقع بدل گئے ہیں۔ کیا ضروری نہیں کہ جب مزاح لکھا جائے تو آج کل کی باتوں پہ انٹرنیٹ پہ لکھا جائے، فیس بک پہ لکھا کی باتیں کی جائیں، اور مطلب یا یہ کہ مطلب جم کی باتیں کی جائیں، یا یہ کہ مطلب ٹیکسٹ کی باتیں کی جائیں، اور اس کا مطلب یا یہ کہ ویڈیو کانفرنس کی بات، کالنگ کی باتیں کی جائیں، اس کے بجائے کہ نہ وہی کبوتر کے ذریعے خط بھیجنا۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے شاعری میں اور سنجیدہ شاعری میں یہی مختلف ہے کہ سنجیدہ شاعری کے موضوعات جو ہیں وہ بہت کم ہے، لمیٹڈ ہے۔ مزاحیہ شاعری میں آپ کو نئے نئے موضوعات ملتے ہیں روز۔ اس کی کوئی مثال آپ دیجئے، آپ اپنا کلام میں سے کچھ بتائیے، ہمارے سنائیے، دیکھیے، ہمارے مثال کے جو طور کہ پہ اس زمانے کا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک یہ قطعہ ہے کہ مہمان کوئی آتا تھا پہلے اگر کبھی، مہمان کوئی آتا تھا پہلے اگر کبھی، کافی تھا پیٹ بھر اسے کھانا کھلائیے۔ مہمان کوئی آتا تھا پہلے اگر کبھی، کافی تھا پیٹ بھر اسے کھانا کھلائیے۔ جی، شامل مگر ہے فرض میں اب میزبان کے، شامل مگر ہے فرض میں اب میزبان کے، مہمان کو وائی فائی کا منتر بتائیے۔ واہ، پہلا کام یہ کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ کا پاسورڈ بتائیے، آپ گھر میں داخل ہوئے تو پوچھتے ہیں کہ پاسورڈ، پہلا سوال یہ کرتے ہیں، خیریت پوچھنے کے بجائے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ آتی رہتی ہیں نئی نئی جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے حساب سے، لیکن کوشش ہم لوگ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نکل کے نہ جائے، ہاتھ سے گزر کے نہ چلی جائے۔ اور جیسے یہ ہے، آنے جانے کے وسائل ہو رہے ہیں تیز تر، آنے جانے کے وسائل ہو رہے ہیں تیز تر، گاڑیاں ریلیں بسیں بہتر سے بہتر ہو گئیں، بہتر سے بہتر آنے جانے کے وسائل ہو رہے ہیں تیز تر، گاڑیاں ریلیں بسیں بہتر سے بہتر آ گئیں، ہم تو سمجھے تھے گئی ہیں تو لگیں گے 4 دن، ہم تو سمجھے تھے گئی ہیں تو لگیں گے 4 دن، 4 گھنٹوں ہی میں وہ میکے سے ہو کر آ گئیں۔ واہ 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 واہ، بلٹ ٹرین میں بیٹھ کے گئی ہوں گی یقیناً۔ یہ چیزیں دور حاضر کی چیزیں ہیں نا، یہ تو صحیح بات ہے، آ جاتی ہے اس میں شاعری میں۔ اور سنائیے کچھ۔ اب ایک ترنم سے تو نہیں پڑھتے نا؟ نہیں، ترنم سے میں نہیں پڑھتا۔ ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے مشاعرے میں غزل گا کے کیا پڑھی، ہر شخص نے وہاں میرے حق میں دعا پڑھی کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ ایک اور غزل ہے، تمہید و اقتباس سے آگے نہیں بڑھے، تمہید و اقتباس سے، تمہید و اقتباس سے آگے نہیں بڑھے، ہم عرض و التماس سے آگے نہیں بڑھے۔ واہ، ہم عرض و التماس سے آگے نہیں بڑھے، اور کیا خوب میزبان تھے میرے، میں کیا کہوں، کیا خوب میزبان تھے میرے، میں کیا کہوں، پانی کے ایک گلاس سے آگے نہیں بڑھے۔ واہ 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 واہ، پانی کے ایک گلاس سے آگے نہیں بڑھے، اور اشیاء خور و نوش میں تو جدتیں ہوئیں، اشیاء خور و نوش میں تو جدتیں ہوئیں، اہل دکن کھٹاس سے آگے نہیں بڑھے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، میرے بہت دوست ہیں حیدرآباد دکن کے۔ اہل دکن کھٹاس سے آگے نہیں بڑھے، اور پہنچے کہاں پہ صنعت و حرفت میں اہل فن، پہنچے کہاں پہ صنعت و حرفت میں اہل فن، ہم پیچکش پلاس سے آگے نہیں بڑھے۔ واہ 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 واہ، بازار ہم گئے تو رہے پیچھے 2 قدم، بازار ہم گئے تو رہے پیچھے 2 قدم، بیگم سے اور ساس سے آگے نہیں بڑھے۔ واہ واہ واہ، پھر پڑھیں، واہ واہ واہ، بازار ہم گئے تو رہے پیچھے 2 قدم، واہ واہ واہ، بیگم سے اور ساس سے آگے نہیں بڑھے۔ کیا بات ہے۔ اور شعر سنیے کہ بچپن میں دل دیا جسے وہ 12ویں میں ہے، بچپن میں دل دیا جسے وہ 12ویں میں ہے، ہم 8ویں کلاس سے آگے نہیں واہ واہ، سبحان اللہ۔ بچپن میں دل دیا جسے وہ 12ویں میں ہے، ہم 8ویں کلاس سے آگے نہیں بڑھے۔ واہ۔ اور آخری شعر اس میں یہ ہے کہ
کرتی ہیں وہ بھی عمر بتانے میں ہیر پھیر. کرتی ہیں وہ بھی عمر بتانے میں ہیر پھیر. کرتی ہیں وہ بھی عمر بتانے میں ہیر پھیر, ہم بھی کبھی 50 سے آگے نہیں بڑھے. واہ یہ جناب ایک یہ بھی تھی. تو آپ یہ وہاں کا حال سنائیں کچھ ہمیں, ریاض کا. میری تو ساری زندگی وہیں پہ گزری ہے, لیکن میری زندگی جدہ میں گزری ہے, آپ ریاض میں ہوتے ہیں. تو وہاں پر یہ ادبی اجتماعات کی اور یہ ثقافتی اور تہذیبی سرگرمیوں کی گو کہ وہاں اجازت نہیں ہے. میں تو وہاں پر پوری زندگی گزار کے آیا ہوں, لیکن پھر بھی ہم لوگ نا کر لیا کرتے. تو جب کوئی بڑا پروگرام کا, جیسے میں نے بڑا جب انٹرنیشنل مشاعرہ کیا تھا جس میں انڈیا پاکستان کے شاعر آتے 1978 میں. اچھا, آپ 75 سے سعودی عرب میں ہیں اور میں 78 میں مشاعرہ کیا تھا جس میں میں نے پاکستان سے انڈیا سے بڑے شاعروں کو بلایا تھا. وہ ہم نے پھر یہ کیا تھا کہ ایمبیسی کی چہار دیواری میں اس کی باؤنڈری کے اندر نام نے کیا تھا ان کے نام سے. تو اب تو خیر صورتحال بہتر ہو گئی ہے, اب تو زیادہ اجازت مل جاتی ہے, پروگرام وہاں کیے جا رہے ہیں. یعنی کھلے بندروں جیسے کہتے ہیں نا, مطلب ہالس وغیرہ میں بھی تقریبات ہو جاتی ہیں. نہیں, وہاں جہاں مکسڈ گیدرنگ جہاں کرنی ہوتی ہے وہاں گورنر سے پرمیشن لینی پڑتی ہے, جو کہ ایمبیسی کے تھرو ملتی ہے. اگر آپ نے ہوٹل میں کرنا ہے مشاعرہ ایسے مطلب پھر گورنر سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. اس کے علاوہ اور اوپن یعنی کھلے بندوں جیسے آپ کہتے ہیں وہ مکسڈ گیدرنگ ہوتی نہیں ہوتی, گھروں میں ہو جاتی ہے. پھر بھی آپ نے وہاں کوئی ادارہ قائم کیا یا کسی ادارے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے لوگوں کو پاکستان انڈیا سے جدہ میں ہے عالمی اردو مرکز, جی آپ جانتے ہیں اچھی جی طرح. جی جی اس کی ایک فرع ریاض میں ہے. جی, میں اس کے ساتھ منسلک ہوں, اور ہم لوگ مطلب یہ ہے کہ چھوٹے موٹے مشاعرے کرتے رہتے ہیں. لوگ باہر سے آتے ہیں, ان کے لیے پروگرام رکھتے ہیں. دوسرے شہر سے ہیں, پاکستان سے, ادھر سے, ادھر سے. اس میں جیسے ڈاکٹر شہناز مزمل یہ لاہور سے آتی ہیں. ہمارے مرحوم ابھی ان کا انتقال ہوا, کیا ان کا نام بھائی, وہ بڑے پرانا 1993 وغیرہ ان کی ایج تھی. بہرحال تو اس طریقے سے مشکور حسین یاد صاحب, اچھا مشکور حسین یاد, اس قسم کے لوگ وہ یہاں بھی آ چکے ہیں, ٹورنٹو بھی آ چکے ہیں. ان کے اعزاز میں ہم لوگ کچھ کرتے رہتے ہیں. جی جی. تو ریاض میں ویسے ایکٹیویٹی کم ہے, اور اب آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں وہاں کے, بہت سے لوگ چلے گئے اور جا رہے ہیں. تو پھر بھی ہم لوگ اپنا ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے بیٹھ کے میں کچھ لوگوں کو جمع کر کے 8 9 10 آدمی نشستیں ہو جاتی ہیں. سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اور یہ کہ ابھی تو آپ یہاں پر ہیں, سپٹمبر تک آپ یہاں ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے. اور اس کے علاوہ بہت جلد نا آپ کے اعزاز میں ناظرین یونیورسٹی آف کراچی گریجویٹس فرام کینیڈا جو ہے نا, آپ نے شوکت جمال صاحب کے اعزاز میں ہم تقریب بھی کرنے والے ہیں, مشاعرہ بھی کرنے والے ہیں. تو یقیناً آپ لوگ تشریف لائیں گے, آپ لوگوں کو دعوت نامے بھیج دی جائیں گے. اور شوکت جمال صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. اور یہ کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جب تک آپ یہاں ہیں سپٹمبر تک نا, یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا اور بھی سلسلہ بنے گا. اور آپ کو ایک بار پھر زحمت دیں گے, اس دفعہ چاہیں گے کہ آپ بھابھی کے ساتھ تشریف لائیں, تاکہ ذرا سے ان سے بھی بات چیت کر کے ہم معلوم کریں کہ ان پہ کیا گزرتی ہے, یا ان کی مشاعرے شاعریوں کی. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اردو شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, جس میں آج ہمارے مہمان تھے بر صغیر کے معروف شاعر, مزاح گو شاعر شوکت جمال صاحب, جو کہ آل دا وے ریاض سعودی عربیہ سے تشریف لائے ہیں, آج ہمارے مہمان تھے. اگلے ہفتے اسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ سے اچھی اچھی باتیں کریں گے. تب تک کے لیے تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.